बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुंडों का जो ग्रोह है वो इस वक्त नेतन्याहू के साथ है और हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा है। और गुंडों का ग्रोह जो है वो इस वक्त फ़लस्तीनियों की शहादत जो है वो दिन ब दिन बढ़ाई जा रहा है और शहादतें बढ़ती जा रही हैं। एक मैंने इस पे बात करनी है कि ये गुंडों का ग्रोह जो है बेंयामिन नेतन्याहू के हवाले से इसराइल की तरफ से किसने इस पे बात की है, और साथ ये भी कि गज़ा के हवाले से कौन से पॉप हैं जो क्रिश्चियनों के जो बात कर रहे हैं। और साथ आपको ये बताना है कि पाकिस्तान के हाथों राफेल जहाज़ों की तबाही, फ्रांसीसी फ़ौज के तर्जमान का भी इस पर रद्द-ए-अमल आया, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और 28 मई यौम तकबीर नाकाबिल तस्खीर जो है ये, क्योंकि पाकिस्तान ने एटमी धमाका करके अपने आप को एटमी ताकत बनाया था माशाल्लाह। इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे कि इस पे मकबूजा कश्मीर में क्या चल रहा है। और एक और बड़ी अहम बात थी कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पे हैं। और किस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म के कहने पे फील्ड मार्शल को कहा गया कि प्लीज़ आप खड़े हो जाए, मैं आपका तारफ़ करवाना चाहता हूँ। तो ये बड़ी अहम खबरें हैं आज की जो आपको बताई जाएंगी। और सबसे पहले जो बात करनी है वो बात हम इसलिए कर सकते हैं इस पे कि जो हमारा यौम तकबीर था पिछले दिन 28 मई को 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत बना था। तो इस हवाले से लेटेस्ट जो अपडेट है वो मकबूजा कश्मीर में है कि मकबूजा कश्मीर में जो काबज़ भारतीय फ़ौजें हैं उनके होते हुए भी कश्मीर में कश्मीरी भाइयों ने वहाँ पे पाकिस्तान के इस हवाले से पोस्टर आवेदन किए हुए थे। ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो तकरीबात आपको पता पाकिस्तान में हुई थी, कौमी परचम लहराए गए थे, वहीं पे जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ की जो आवाम है उन्हें पाकिस्तान के साथ अपने जज्बाती लगाव का इजहार किया है। और सब्ज़ परचम वहाँ पे भी मकबूजा कश्मीर में भी मुख्तलिफ मकामात पे लहराए हैं। और इसके अलावा सैयद आसम मनीर फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी लड़ाका त्यारे J-10C की तस्वीर के जो पोस्टर हैं वो भी मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय काबज़ अफवाज हैं वहाँ पे 9 लाख के करीब वहाँ पे कश्मीरी भाइयों ने पाकिस्तान के J-10C और सैयद आसम मनीर और पाक फ़ौज की तस्वीर जो हैं वो जगह जगह पे लगाई हैं, जगह जगह पे पोस्टर लगाए हैं। और पोस्टर्स भारत की फ़ौजी सलाहियत का पोल खोलने पर अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद की तहरीर भी वहाँ पे दर्ज हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कश्मीरी हमारे भाई हैं उन्होंने 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौका पर भी वहाँ पे जो थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और आर्मी चीफ की जो तस्वीर हैं वो वहाँ पे लगाई थी और पोस्टर वहाँ पे लगाए थे। अच्छा, दूसरी जो बड़ी बहुत ही अहम बात है हम पाकिस्तानियों के लिए वो ये है कि गज़ा में जो जुल्म सितम है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और 2023 में 7 अक्टूबर 2023 में ये इसराइल ने वहाँ पे हमला किया था और अभी तक तकरीबन जो वैसे फिगर आ रहा है वो 50-60 हज़ार आ रहा है, लेकिन लाखों की तादाद में लोगों को शहीद किया गया जिसमें बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। और ये जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मस्जिद अक्सा की जो हुर्मत है, जो उसकी इज़्ज़त है क़िबला अव्वल की, उसको पमाल करने की कोशिशें जो हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। और वहाँ पे देखा जा रहा है कि कोई ना कोई इसराइली वज़ीर जो है वो वहाँ पे अंदर घुस के मस्जिद अक्सा के वहाँ पे नाज़ेबा अल्फाज जो हैं वो भी अदा करता है। और साथ साथ जो और तंजीमें जो हैं वो मस्जिद अक्सा की शहादत के हवाले से सोशल मीडिया पे इसराइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ पे मीडिया कैंपेन चलाई जा रही है। तो ये यहाँ पे हमें अपने कान और आंखें खोल के रखनी चाहिए। और आने वाले दिनों में जो यहूद का है जो उनका फैसला यानी कि जो उनका मूड है वो ये बताता है अभी तक कि वो मस्जिद अक्सा की शहादत की तरफ जा रहे हैं। और अगर खुदा न खासा मस्जिद अक्सा की शहादत होती है तो उसके बाद दुनिया में बेचैनी पैदा हो जाएगी और मुसलमान जो है वो खड़ा हो जाएगा। अभी तक की तो इस तरह की ही हमें कुछ पेशन गोइयाँ जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। तो इसीलिए जो गज़ा के वालदैन की चीखों के हवाले से बताया जा रहा है कि पॉप लियो हैं जो कि कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा है, उन्होंने बताया कि जो गज़ा के वालदैन की जो चीखें आसमान तक जा रही हैं और पॉप लियो ने जंग बंदी की अपील की है।
اور یہ کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا ہیں، اور غزہ میں ایک بار پھر جنگ بندی کی انہوں نے اپیل کی ہے، اور سینٹ پیٹرز اسکوائر پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پر والدین کی جو چیخیں وہ آسمان پہ جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کے حال پہ رحم کریں، اور جو کافر ہے، جو اسرائیلی یہودی ہے، وہ مسلمانوں کا وہاں پہ خون بہا رہا ہے۔ اور پھر مزید یہ پاپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں انسانی حقوق کا احترام کرتے ہوئے جنگ بندی جو ہے وہ فوری طور پہ ہونی چاہیے، اور یہ جو ظلم ہے وہ فوری طور پہ بند ہونا چاہیے۔ اسرائیل فلسطین کی مزاحمتی تنظیم کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے قوانین کی مکمل پاسداری کریں، اور اسرائیلی فوج کے حوالے سے بھی باتیں جو ہیں وہ کھل کے تقریباً دنیا کرنے لگ گئی ہے کہ جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہاں پہ ہیں، کیا نام ہے ان کا، سابق اسرائیلی وزیر اعظم تھا یہود المرٹ، اس نے غزہ کے عوام کو بھوکا رکھنے کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ گنڈوں کا گروہ بنیامین نتنیاہو حکومت کی نمائندگی کر رہا ہے۔ یہ سابق وزیر اعظم اسرائیلی جو ہے اس نے بھی یہاں پہ کہا کہ یہ گنڈے ہیں، ان کا گروہ ہے، اور جو وہاں پہ بھوکا رکھا جا رہا ہے فلسطینیوں کو جو کہ بھوک سے شہید ہو رہے ہیں، ان کے حوالے سے یہ جو ظلم ہے یہ ضرور آپ دیکھیے گا کہ یہ مٹے گا، اور جو ظلم اسرائیل نے کیا ہے، یہودیوں نے جو کیا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ اسی مسلمانوں کے ہاتھوں دلوائے گی، اور مسلمان اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اور 7 اکتوبر 2023 سے یہ جو غزہ میں جو حملہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے، یہ ابھی تک اس کا سلسلہ جاری ہے، اور ساتھ بھارت کے بہت سارے لوگ، بھارت کے فوجی بھی جو ہیں وہ بھی وہاں پہ، ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں باقاعدہ، جب وہ بھارت سے جا رہے تھے تو وہ لوگ بھی اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کے وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد جو ہم پہلے سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو بھارتی ہیں وہ گاؤ ماتا یعنی کہ گائے کی پجاری ہیں، اور جو یہودی ہیں وہ بچڑے کی پجاری ہیں۔ تو یہ دونوں ایک پیج پہ ہیں، اور یہ دونوں مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور اسی لیے جو بھارت ہے ان لوگوں کو نوازتا ہے جو وہاں پہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، ہندو، جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو بھارت اور اسرائیل اس حوالے سے دونوں ایک پیج پہ ہیں۔ جو بھارتی طیارے گرائے گئے تھے، 3 رافیل طیارے گرائے گئے تھے، اور ٹوٹل 6 پاکستان نے طیارے گرائے تھے۔ ایک جو طیارہ ہے اس کے بارے میں یہ جو بعد میں کہا جا رہا ہے کہ جو 10 مئی کی صبح کو پاکستان نے جب جواب دیا تھا، 9 مئی کی رات کو جب بھارت نے پاکستان پر میزائل داغے تھے، تو اس کے بعد پاکستان نے جو جواب دیا تھا 10 مئی کی صبح کو فجر کی نماز کے وقت، تو اس واقعے میں بھی ایک بھارت کا طیارہ پاکستانی ایئر فورس نے گرایا تھا۔ تو 6 نیل صرف طیارے ہیں، SUV جو ڈرون ہے وہ ایک علیحدہ ہے، وہ 7 ہے۔ تو اس حوالے سے میں بتا دوں کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ جو یہ جنگ کے دوران بھارت کے جو 6 جنگی جہاز مار گرائے تھے، جن میں 3 رافیل شامل تھے۔ تو رافیل طیارے جو جہازوں کی تباہی پر فرانسیسی فوج کے ترجمان کا بھی ایک رد عمل آیا، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ فرانس کے دارالحکومت میں یہ گزشتہ دن پریس بریفنگ ہوئی تھی، اور ایک صحافی نے جو فرانسیسی فوج کے ترجمان سے سوال پوچھا، تو اس کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ تفصیلات ابھی غیر یقینی ہیں۔ اچھا جی، اور بہت سے پہلو تصدیق طلب ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ فرانس رافیل کی کارکردگی کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے، اور بھارت کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ بھارت براہ راست معلومات حاصل کی جا سکے۔ اگر جہازوں کی تباہی کا دعویٰ درست ثابت ہوا تو یہ رافیل کے مار گرائے جانے کا پہلا واقعہ ہوگا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ پاکستان ہی ہے، اور پاکستانی ایئر فورس ہی ہے جو ہمارے دلوں کے اندر بستی ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ تو یہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس نے کارنامہ سر انجام دیا، جس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے ہر وقت، اور ہم فخر کرتے بھی ہیں اپنے اس جوانوں پہ۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم بات تھی کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جو ہیں وہ آذربائیجان کے جو یوم آزادی کے موقع پر وہ تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کے دوران کچھ ہوا ہے۔ کیا ہوا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب جو انہوں نے تذکرہ کیا وہاں پہ پاک بھارت جنگ کا، اور وزیر اعظم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے شہباز شریف نے کہا کہ بھارت نے جب پاکستان پہ حملہ کیا تو اس کا ہم نے مؤثر جواب دیا، جس کی ساری حکمت عملی جو ہے
انہوں نے بتایا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے بنائی تھی، اور وزیر اعظم نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہمارے آرمی چیف یہاں پہ موجود ہیں۔ انہوں نے سید عاصم منیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل آپ کھڑے ہو جائیں، میں آپ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، جس پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے، اور اس موقع پر جو تقریب میں موجود افراد تھے انہوں نے نہ صرف اس کو سراہا بلکہ ان کے لیے تالیاں بھی بجاتے رہے کافی دیر تک۔ اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے بھارت کو جنگی جنون کا جو منہ توڑ جواب دیا تھا، اس پر آرمی چیف سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کی عہدے پر تعینات کر دیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ جو ایئر چیف ہے ظہیر احمد بابر سدھو، ان کی مدت ملازمت بھی پاکستانی حکومت کی طرف سے بڑھا دی گئی تھی۔ اور باقی آپ کو سارا پتہ ہے کہ 10 مئی کو پاکستان نے صبح فجر کی نماز کے ٹائم پہ حملہ کر کے اس کو جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ جناب اس جو بھارت ہے اس کی مجھے لگتا ہے کہ آنے والی نسلیں اس حملے کو یاد رکھیں گی، اور اس حملے کے بعد اور اس پاکستان کے اس جواب کے بعد جو ہمارا جو آپریشن تھا بنیان مرصوص سیسا پلائی دیوار، جس نے الحمدللہ رب العالمین بہت عزت کمائی، اور پاکستان کا نام پاک فوج نے بھارت کو جواب دے کے ان کے 6 طیارے گرا کے ان کے ایئر بیسز پہ آگ لگا کے اور بھارتیوں کو پریشان کر کے تو اپنا ہم نے نام بنایا دنیا میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک طرف پاکستانی جو ہمارے وزیر اعظم ہیں اور ساتھ ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل ہیں، وہ دنیا کے ان ممالک کے پاس سفر کر رہے ہیں، وہاں پہ ہیں جنہوں نے ہمارے اس موقع پہ ساتھ دیا تھا، اور لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بھارت جو ہے وہاں پہ مودی جو ہے وہ ریلیاں نکال رہا ہے، گھٹیا آدمی، بدبودار آدمی ریلیاں نکال رہا ہے کرسی کے لیے، تو اس نے کرسی کے لیے یہ پہلگام کا واقعہ خود کرایا ہے۔ ابھی تک کی تحقیقات تو یہی بتاتے ہیں۔ ایک طرف غزہ کی جو صورت حال ہے اس پہ بار بار بات کرنے کو دل کر رہا ہے، کیونکہ حالات وہاں پہ بہت زیادہ خطرناک حد تک، یعنی کہ جسے کہیں گے کہ دکھ دینے والے ہیں، دکھ دے رہے ہیں کہ وہاں پہ اب بھوک اور افلاس جو بھوک ہے اس کا پیر ہے، اور لوگ جو ہیں وہاں بھوک کی وجہ سے اپنی جانیں دینے لگ گئے ہیں، اور بھارت اور اسرائیل کا کٹ جوڑ بھی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ بھی اس حوالے سے کچھ چھوٹی موٹی کوشش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا ہی اسلحہ چل رہا ہے اور امریکہ کا ہی ساتھ ہے، امریکہ اسلحہ اس کو بیچ رہا ہے، ویسے بھی دے رہا ہے اسرائیل کو۔ لیکن ساتھ ساتھ جو ٹرمپ ہے انہوں نے کہا کہ ہم غزہ کی صورتحال جو ہے ہم غزہ کی تمام تر صورتحال سے نمٹ رہے ہیں۔ کیا نمٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن یہ پھر بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹرمپ نے جو اپنا معاشی دورہ کیا تھا سعودی عرب کا اور دوسرے عرب ممالک کا، وہاں پہ اس نے صرف پیسے اکٹھے کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی اگر ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو اس موقع پہ یعنی کہ تسلیم کریں۔ یار یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو اس لیے میں تو بہت حیران ہوتا ہوں، اور پاکستانیوں آپ لوگ تو خوش قسمت اس لیے ہیں کہ پاکستان جو بنا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ بنا ہی اس وجہ سے ہے کہ نہ ختم ہونے کی وجہ سے پاکستان بنا ہے۔ بابا قائد اعظم ہمارے قائد نے کہہ دیا تھا کہ دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو ختم کر سکے، اور یوم تکبیر آپ کو پتہ ہے 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کو جواب دے دیا تھا، اور ہم ایٹمی طاقت بن گئے تھے الحمدللہ رب العالمین۔ اور جس میں ڈاکٹر اے کیو خان صاحب جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان کی بڑی بہت زیادہ محنت تھی، اور ڈاکٹر سلمان مبارک مند جو ہیں ان کی بھی محنت تھی۔ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اور میاں نواز شریف کے ٹائم پہ میاں نواز شریف نے اس دھماکے کر کے تو پاکستان کو یعنی کہ بٹن دبا کے تو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا تھا، چاہے یہ پہاڑ آپ نے دیکھے تھے جو کالے تھے اور سفید ہو گئے تھے۔ تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین اس وقت طاقتور ملک بن کے سامنے آیا دنیا کے۔ اور دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو امریکہ ہے یہ اسرائیل کو ایران پر کسی ممکنہ حملے سے روکنے کا کہہ رہا ہے، اور تہران کے ساتھ اس نے کہا کہ جوہری جو معاہدہ ہے اس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور بات چیت کے دوران حملہ نہ کیا جائے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو میں پہلے سے کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ اسرائیل نے ایران پہ ضرور حملہ کرنا ہے، اور ایران پھر ریٹیلیٹ کرے گا اور پاکستان بھی اس سے متاثر ہوگا۔ تو یہ جو آنے والے دنوں میں اب جو جنگ ہے یہ تب تک رکی ہوئی ہے جب تک اسرائیل کوئی شرارت نہیں چلتا ایران پہ۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران میں کھڑے ہو کے انتہائی بہت ہی اہم ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کبھی بھی ہم نے نہیں سنی ہوگی۔ پاکستان کی طرف سے ایران کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی جو جوہری تنصیبات ہیں، جو جوہری صلاحیت ہے، اس کا حصول بالکل اس کے لیے جائز ہے، اور ایران کو
اپنا جوہری حصول جو ہے وہ لینا چاہیے اور ہم ایران کے ساتھ ہیں. تو یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کا دشمن ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ جو جنگ ہے یہ اب بہت اللہ رحم کرے جنگیں کوئی بھی نہیں چاہتا, میں بھی نہیں چاہتا, لیکن جو ہمیں حدیث کی روشنی میں سمجھا دیا گیا, بتا دیا گیا, وہ یہی ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ لگے گی اور وہ جنگ جو ہوگی وہ تھرڈ ورلڈ وار بھی ہو سکتی ہے, اور وہ جنگ جو ہوگی وہ اسرائیل کو جواب بھی دیا جائے گا اس جنگ میں. اور مبالغ جیسے کہ بھارت جو ہے انہوں نے بھی پاکستان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ کیا تھا حملہ جو بھی, اور اس کے بعد جو پاکستان کی طرف سے جواب دیا گیا, اس کے بعد اسرائیل, امریکہ اور بھارت کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے پاس کتنی طاقت ہے, کتنی صلاحیت ہے. انشاءاللہ یہ خبریں اور بھی جو اصل خبریں ہیں جنمن ہیں وہ میں آپ کو دیتا رہوں گا. مجھے اجازت دیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک. اللہ حافظ.